भूकंप आया था जमीन में, जमीन हिल रही थी। उमर बिन खत्ताब आए, अपना चाबुक निकाला और दे मारा जमीन को। आखिर क्यों हिलती है? क्या मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया? क्यों हिलती है? क्या मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया? इतना सुनना था, भूकंप भाग गया, भूकंप ही चला गया। अल्लाह भूकंप डरता है हज़रत फारूक आज़म से। एक बार किसी ने कहा कि हुजूर ज्वालामुखी फूट पड़ा है, आग ही आग है। फरमाया अपनी कमीज निकाली, कुर्ता उतारा, जाके मेरा कुर्ता ले जाओ और जहां भी आग दिखेगी ना ऐसा हुश करना। क्या अल्लाह, ये भी कौन सा मसला है? देखिए क्या दिया, पानी का टैंकर नहीं दिया है ना। उस वक्त तो कौन सी गाड़ी अग्निशामक नहीं थी उस वक्त। फरमाया अपना कुर्ता निकाला, फरमाया जाओ ले जाओ, आग रहेगी ना तो ऐसा ऐसा आग को ऐसा भगाते रहना ऐसा कुर्ते से। साहब आ गए कुर्ता लेकर। कुर्ता किसका था? फारूक आज़म का। तवज्जो की बात है, उमर भी नहीं है, कुर्ता है, कुर्ता। उमर आ जाते तो क्या हो जाता? हजरत उमर का कुर्ता है, कुर्ता लेकर गए। एक मर्तबा कुछ मिस्र में दस्तूर बन गया था कि जो दरियाए नील था तो वो लोग हर साल में एक जवान कुंवारी लड़की की भेंट चढ़ाते थे, उसको दुल्हन की तरह सजाते थे और फिर उसकी बलि चढ़ाते थे। माज़ल्लाह परंपरा थी उनकी, और ये समझते थे अगर बलि चढ़ाई तो फिर हमें पानी मिलेगा, ये दरिया चलेगा। जब उमर बिन खत्ताब को जब ये मालूम गिरा तो खत लिखा, किसको? दरिया को। अल्लाह अल्लाह, खत किसको लिखा? दरिया को। दरिया को खत लिखा और खत में लिखा कि अगर तू खुदा के हुक्म से जारी होता है तो जारी हो जा, वरना तेरी कोई जरूरत ही नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं तेरी। अपने खादिम को भेजा कि जा उसको दे देना। या अल्लाह, खादिम गया, दरिया में खत डाल दिया। जैसे खत डालना था, आज तक दरियाए नील सूखा नहीं है, सुभान अल्लाह, आज तक बह रहा है, क़यामत तक बहता रहेगा, सुभान अल्लाह। इतना खौफ और दबदबा। हजरत उमर बिन खत्ताब वो थे, वो जानते हैं ना, वो दिल्ली का मिनिस्टर अरविंद, क्या नाम उसका, केजरीवाल। वो केजरीवाल चीख चीख के एक बार कह रहा था, अरे अगर तुम्हें राजनीति सीखना हो तो उमर बिन खत्ताब की हिस्ट्री पढ़ लो, सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था वो? अगर तुम्हें राजनीति अगर सीखना हो उमर बिन खत्ताब की हिस्ट्री पढ़ लो। इसलिए कि उमर बिन खत्ताब एक बार खूब रो रहे थे रात में। पूछ लिया कि हजरत जी क्या हुआ? फरमाया कि यार मुझे पता चला कि एक बकरी ना पुल पे से गिर गई तो उसकी टांग टूट गई है। फरमाया बकरी आपकी थी? फरमाया नहीं। बकरी आपकी थी? फरमाया नहीं। फरमाया क्यों? फरमाया कि बकरी तो मेरी नहीं, मगर खिलाफत का दौर तो मेरा शुरू है ना। बकरी मेरी नहीं है मगर दौर खिलाफत तो मेरा है ना। अगर कयामत के दिन अगर खुदा ने पूछ लिया उमर ऐसा पुल बनाया था कि बकरी गिर गई, उसकी टांग टूट गई, जवाब क्या दूंगा? या अल्लाह। तो मियाँ सल्तनतों को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। उमर बिन खत्ताब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि बकरी की टांग टूट गई है, खुद की बकरी भी नहीं है। फरमाते कि बरोज़े कयामत अगर मुझसे अगर पूछ लिया कि उमर क्या तूने पुल अपने खिलाफत में, अपने दौरे खिलाफत में अच्छा नहीं बनवाया था? अल्लाह अल्लाह, आज तो पुलिया पर पूरी बस के बस गिर जाती है, कोई लेना देना ही नहीं है हमको। खूब आराम से सो रहे, खूब खा रहे, जनता के वोट लेकर। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ज़ईफा के घर गए, परेशान हाल थी वो, परेशानी में कुड़पते हुए वो बैठी थी। फरमाया अम्मा जी क्या हुआ? उमर को पहचानती नहीं थी वो। फरमाया तू जा यार। फरमाया क्या हुआ, बोल तो दे। फरमाया क्यों बार बार परेशान करता है? फरमाया मैं तेरी परेशानी हल करने आया, तू क्या करेगा? अब तू बोल तो सही। अरे 25 दिनार का कर्जा लेकर बैठी हूँ, घर में खाने पीने को भी नहीं है। फरमाया ऐसी बात, ठीक है। उमर दौड़ते दौड़ते घर पे गए, बोरी उठाने लगे, अनाज की बोरी उठाई, पैसे भी लिए 25 दिनार। खादिम ने कहा हजरत जी मैं उठा लूं? आप चलिए मैं उठाता हूं। फरमाया कयामत के दिन मेरा बोझा उठाएगा। खादिम बैठ गया, देगा मेरा जवाब? अगर देगा तो बोल, अगर नहीं दे सकेगा, अगर बोझा कयामत के दिन अगर मेरा नहीं उठाएगा तो फिर मुझे उठाने दे। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने वो बोरी उठाई, ज़ईफा के घर गए और फिर अम्मा ये 25 दिनार भी ले
اور یہ 25 درہم بھی لے, اور پھر خود آٹا لیا, روٹیاں پکا رہے, پھونک رہے, اس کا چولہا پھونک رہے, روٹیاں پکا رہے. فرمایا اماں اب بھی تو پریشان ہے؟ فرمایا وہ جو مسلمانوں کا خلیفہ عمر, اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا نا, اس کی ایسی شکایت کروں گی قیامت کے دن. اللہ اللہ, عمر بن خطاب کانپ رہے. فرمایا اماں جی جانے بھی دو نا, بہت سے کام ہوتے ہیں عمر کو, بہت سے کام ہوتے ہیں. اب تو ہی تھوڑی نہ ہے, یہ کام ہے, وہ کام ہے, یہ کام ہے, اس کو دیکھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, کتنے لوگ آتے ہیں. فرمایا تو کیوں اس کی طرفداری کر رہا ہے؟ ہاں میں تو اس کی شکایت کر کے رہوں گی, اس کا کام ہے. اگر خلافت سنبھالنے نہیں آتی تو چھوڑ دینے کو کیوں ہے؟ زبردستی کا خلافت سنبھال کے بیٹھا ہے. اگر لوگوں کی پریشانی حل کرنی نہیں آتی پھر چھوڑ دے, کہہ دے اسے کہ چھوڑ دے. فرمایا اماں معاف کر دینا. کیوں معاف کر دے, جانے دے. میں نہیں معاف کروں گی, جا. فرمایا اماں معاف کر دینا. جب بار بار اصرار کیا, فرمایا اماں معاف کر دیں گی؟ فرمایا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. فرمایا اماں ایسے نہیں, تو ایک کام کر, تختی پہ لکھ کے دے. اللہ اللہ. فرمایا لکھنا کسے آتا ہے بھائی, مجھے لکھنا نہیں آتا. فرمایا اچھا ایک کام کر, دستخط تو آتی ہے نا. فرمایا ٹوٹی پھوٹی سائن کر دوں گی میں, مگر کون لکھیں گا؟ فرمایا میں لکھوں گا, خالی کہ تو بس ٹوٹی پھوٹی سی سائن کر دینا, اس دستخط کر دے. فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. عمر بن خطاب نے لکھنا شروع کیا کہ اماں نے عمر بن خطاب کو معاف کر دیا. اللہ اللہ. دیکھو عمر بن خطاب نے لکھنا شروع کیا. فرمایا اماں لکھ دیا, اب یہاں پر دستخط کر دو. اماں نے دستخط کر دی, جب تک کہ علی آ گئے, حضرت علی. فرمایا عمر تم یہاں بیٹھے ہو؟ ارے میں تم میں گلی گلی ڈھونڈتا رہا. جیسے کہا بوڑھیا بھی اٹھ گئی. فرمایا کون عمر کہاں ہے؟ فرمایا یہ تمہارے پاس بیٹھے. اللہ یہ عمر ہے. بوڑھیا کانپنے لگی. فرمایا جو بیٹا جو بھی کچھ کہا مجھے معاف کر دے, غلطی ہو گئی مجھ سے. فرمایا نہیں اماں, میں دراصل مجھے معاف کر دے. فرمایا بیٹا میں تو معاف کر دیا ہے, مگر یعنی معافی کی تجھے نہیں, معافی کی تو مجھے ضرورت ہے. عمر مجھے معاف کر دے. اللہ اللہ. وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہو ایک مرتبہ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا جوتا کہاں ہے, جوتا. فرمایا بار بار سینے سے ایسا پھٹ گیا ہے کہ اب اگر میں سیتی بھی ہوں تو وہ درست نہیں ہوگا. فرمایا ٹھیک ہے میں بغیر جوتے کے چلے جاتا ہوں. کون جا رہا ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ, مسلمانوں کا امیر, مسلمانوں کا بادشاہ بغیر جوتے کے جا رہا ہے. بیوی نے کہا اے میرے سرتاج, بغیر جوتے کے جا رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ کرنا چپ. لوگ کیا کہیں گے؟ ارے جس دن عمر نے خیال کر لیا کہ لوگ کیا کہیں گے, سمجھ لو اس دن عمر ہی نہ رہا. کتنے مسئلے ہمارے ہیں, یہی تو ہمارے مسئلے ہوتے ہیں نا. ارے حضرات پھر لوگ کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. عمر بن خطاب نے کیا جواب دیا؟ چپ. جس دن عمر کو یہ خیال آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے, اس دن عمر ہی نہ رہا. مجھے تو سوچنا یہ چاہے کہ میرا رب کیا کہے گا, مجھے تو سوچنا یہ چاہیے کہ میرا رب کیا کہے گا, اور یہی سوچ کر مجھے زندگی بتانا ہے. صحابہ نے میٹنگ کی اور کہا کہ یار چلو, حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسلمان غریب تھے مگر اچھے. اب یہ جو وقت ہے مسلمانوں کے جو حالات ہیں اچھے ہیں, مال بھی ہے, تو کیوں نہ ایک کام کرے کہ حضرت عمر بن خطاب کی ہم پگار بڑھا دے. سب نے کہا کہ ہاں یار بڑے خرچے رہتے ہیں کہ نہیں, یہ سنبھالنا وہ سنبھالنا وہ, اور ان کی تنخواہ بھی یار کم ہے, تو ایک کام کرتے عمر بن خطاب کی پگار بڑھا دیتے. سب نے کہا کہ ہاں یار ایک کام کریں گے, یہ مکان رکھیں گے, ایسا کریں گے, پھر حضرت عمر بن خطاب کے تنخواہ بڑھا دیں گے. باتیں چل رہی تھی, ایک شخص نے کہا باتیں تو ہو رہی ہے مگر شیر کی مونچھ کو ہاتھ لگائے گا کون, کہنے کون جائے گا, ہے نا. کتنی اچھی بات ہے. اگر مجھے کوئی کہنے آ جائے تو بھائی ہر کوئی تیار ہو جائے گا کہ چلو یار حضرت کو خوشخبری سناتے ہیں کہ حضرت تمہاری تنخواہ بڑھ گئی, اس لیے کہ میری بات ہے. کہ عمر بن خطاب کا معاملہ ویسا نہیں تھا. وہ تو ٹھیک ہے مگر شیر کی مونچھ کو ہاتھ لگائے گا کون. دیکھیے
فرمایا ایک کام کرتے یار، حضرت علی کو بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگر جلال میں بھی ہوتے ہیں تو وہ حضرت عمر سے بات کہہ دیتے ہیں، یعنی حضرت عمر ایسے تھے کہ صحابہ ڈرتے تھے ان سے۔ فرمایا ٹھیک ہے، حضرت علی کو پکڑا، فرمایا علی تم کو ایسا ایسا کام کرنا ہے کہ ہم نے جب سب نے سوچا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی تنخواہ بڑھانا ہے تو یہ بات تم کو عمر سے کہنا ہے۔ فرمایا یار سب باتیں کر سکتا ہوں، یہ بات نہیں کہوں گا میں ان سے، سب باتیں کر لوں گا، یہ بات نہیں کہوں گا۔ فرمایا کہ اب کیا کرنا یار؟ دیکھو یار مسئلہ وہ نہیں تھا تنخواہ، مسئلہ یہ تھا کہ عمر کو کیسے بتائے۔ اللہ اللہ، اور بات کیا ہے کہ تنخواہ بڑھانے کی۔ فرمایا ایک کام کرو یار، حضور کی بیوی حضرت اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ سبحان اللہ، صحابہ بھی بڑے سمجھدار تھے، سبحان اللہ، ان کے پاس چلو، ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ فرمایا اما عائشہ، ہم صحابہ یعنی جو سب جمع ہے تو ہمارا سب کا کہنا ہے کہ اب بڑے بڑے بادشاہ رہتے ہیں، کیسے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے، اور ہمارا امیر کبھی جوتا ہے تو کبھی نہیں ہے، کبھی کپڑے پر اتنی پیون لگے ہیں۔ اما ہم بھی چاہتے کہ ہمارا بھی امیر کچھ نئے نئے کپڑے پہنے، اچھی شان و شوکت کے ساتھ رہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اما ہم تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں ان کی، کہ ہماری خواہش ہے کہ وہ اچھے نئے نئے کپڑے پہنے۔ فرمایا ٹھیک ہے، عمر کو بلا کے لاؤ۔ جب خادم گیا، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بلاوا آیا ہے۔ حضرت عمر کانپتے ہوئے اٹھے کہ یار کیا ہو گیا ہے؟ حضور کے گھر سے بلاوا ہے، شاید مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا اما عائشہ بلا رہی ہے۔ اللہ اللہ، کانپتے ہوئے اٹھے اور اسی حالت میں جب گئے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ فرمایا اما کیا ہوا؟ فرمایا عمر یہ جو سارے ہیں نا، یہ اس لیے آئے، ان کی چاہت ہے کہ ہمارا امیر جو ہے، ہمارا سردار جو ہے، ہمارا خلیفہ جو ہے، وہ اچھے کپڑے پہنے، وہ اچھی طریقے سے زندگی گزارے، شان و شوکت کے ساتھ رہے۔ اور عمر ایسا کرنے سے جو دوسرے لوگ ہیں نا ان پر دبدبا رہے گا، اور یہ کوئی حرامی تو نہیں ہے نا عمر، یہ کوئی حرامی تو نہیں ہے نا، نیا کپڑا پہنا کوئی حرام تو نہیں ہے نا۔ اما عائشہ جب یہ باتیں کہہ رہی ہے نا، حضرت فاروق اعظم کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ جب حضرت اما عائشہ نے جب غور سے دیکھا تو محسوس کیا کہ حضرت عمر رو رہے، سبحان اللہ، رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دیکھ کر رونے لگ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے گردن اٹھائی، فرمایا اما ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں نئے کپڑے پہنوں تو اما عائشہ پھر مجھے یہ بتا دو کہ میرے حضور کیسے کپڑے پہنتے تھے، ان کو کلر کون سا پسند تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، ہم نے کبھی یہ دیکھا؟ ارے ہم تو جاتے یار نہیں، وہ جینس کی پینٹ لے کے آنا ہے، وہ پکچر میں وہ سلمان خان نے کون سی پینٹ لی تھی، کون سی یہ لی تھی، تو ہاں وہ پھٹی ہوئی لی تھی، وہ گھٹنے پر ایسی پھٹی ہوئی تھی اور وہاں تھی، اور وہ ایک دور تھا کہ ایسی پینٹ تھی کہ اس وقت گلیوں میں جھاڑو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی 4-5 اگر نوجوان اگر گلیوں میں گھوم جائے نا تو سارا جھاڑو لگ جاتا تھا، ایسی ان کی پینٹ تھی، جھاڑو لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اگر 4-5 نوجوان اگر گھوم جائے نا تو جھاڑو لگ جاتا تھا۔ یعنی تو آج یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں نا تو پھر دیکھتے کہ یار کون سی پینٹ، کیسی پینٹ ہونا۔ عمر بن خطاب سے جب پوچھا گیا، فرمایا اما عائشہ میرے حضور کا لباس کیسا تھا؟ سبحان اللہ، میرے حضور کا لباس کیسا تھا؟ اللہ اللہ، یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کافر تھا، جب اس کو پتا چلا کہ یار عمر بن خطاب ایک ایسا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، بڑا روم و دبدبا ہے، چلو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو وہ دیکھنے کی چاہت کے لیے وہ مدینے میں آیا اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا جو بادشاہ ہے وہ خلیفہ وہ کدھر ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ فرمایا ہمارے بادشاہ کا، ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ فرمایا کوئی محل نہیں ہے، کہاں رہتا ہے؟ فرمایا وہ سوئے وہاں پہ درخت کے نیچے۔ آج جو جنت البقیع جو ہے نا وہ قبرستان، مدینہ شریف میں جو قبرستان ہے نا، تو اس جگہ میں ایک درخت تھا، تو حضرت فاروق اعظم وہاں سوئے ہوئے تھے۔ تو کافر گیا اور جا کر دیکھتا ہے تو اس کو تعجب نہیں ہو رہا، یعنی اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فاروق اعظم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اس دور کی کچی اینٹ کی تکیہ بنا کر سوئے ہوئے تھے، کچی اینٹ کی تکیہ بنا کر سوئے ہوئے تھے۔ اب وہ دیکھ رہا کہ یار بڑے بڑے بادشاہوں کو
नरम नरम बिस्तरों में नींद नहीं आती है, और ये एक जनाब है कि ईंट का तकिया बना के मस्त मीठी नींद सोए है। उमर बिन खत्ताब जो रात में जागते थे, दिन में थोड़ा सा सो लेते थे, एकदम मस्त सोए है। वो काफिर था, उसने तलवार निकाली कि यार ये अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। उसने तलवार निकाली, अचानक से दो शेर कहां से आ गए, वो चीख पड़ा। हजरत उमर बिन खत्ताब उठे, कहा कि उमर, अरे तेरे पास कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है? कोई बॉडीगार्ड? अरे 2-4 आदमी रख लेता। फरमाया क्यों? अरे तू बादशाह है, तेरे दुश्मन कितने हैं, तू खलीफा है। फरमाया मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं लोगों के साथ इंसाफ करके सोता हूं ना, तो मुझे चैन की नींद आती है। मैं दिन भर यानी लोगों के साथ में इंसाफ करता हूं तो मुझे चैन की नींद आती है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब वो थे, एक मियाँ बीवी थे जो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कि यहाँ वो आने के लिए यानी वो पैदल निकले हुए थे, मगर रास्ते में उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। अब वो वक्त यानी जब डिलीवरी का जब वक्त आ जाता है, तब उमर बिन खत्ताब जो थे वो रात का चक्कर लगाते थे कि कोई परेशान तो नहीं है ना, कोई मुसीबत में तो नहीं है। तो जब देखा कि यार दूर एक आग जल रही है, हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब वहां जाकर देखा, फरमाया आप कौन हो? फरमाया कि हम दूर दराज से हम निकले हैं, सफर के लिए हम निकले हैं और उमर बिन खत्ताब के हम जा रहे हैं। फरमाया फिर आप यानी यहाँ फिर आप यानी रुक गए हैं, यहाँ पर मुकाम कर लिया। उन्होंने कहा कि जो खेमा है यानी वो जो झोपड़ी है ना, उस झोपड़ी में मेरी बीवी है, तो यानी उसके डिलीवरी का वक्त है। फरमाया ऐसा? हजरत उमर बिन खत्ताब दौड़ते दौड़ते घर पे जाते, दरवाजा खटखटाते, बीवी को आवाज देते, फरमाया अगर इस वक्त तुझे अगर बहुत सारी नेकियां कमाना हो तो कमाएंगी। और मैं क्यों नहीं कमाऊंगी? फरमाया चल मेरे साथ, घी का डब्बा भी ले लो। सुभान अल्लाह। एक घी यानी वो उस वक्त जो घी रखा था वो भी साथ में लिया। अब जाने के बाद फरमाया कि जा, वहां पर वो औरत है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह की बीवी उस खेमे में गई और यहाँ पर जो उमर बिन खत्ताब यहाँ पर बैठ के यानी वो आग में यानी वो चूल्हे में आग फूक रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अब वो जो शख्स था आया हुआ था, उसको लगा कि यार उमर बिन खत्ताब ने सिपाही छोड़े हुए। सुभान अल्लाह। उसको क्या लगा कि उमर बिन खत्ताब ने सिपाही छोड़े हुए हैं खिदमत के लिए, कि अगर कोई आदमी हो, मुसाफिर हो, तो वो उल्टा क्या करता था, अच्छी लकड़ी लगा, ये कर, वो कर, ये फलाना कर, ये ढिमका कर। उसको मालूम ही नहीं है। जब अंदर से जब बच्चे की आवाज आई रोने की, तो कहा कि ए मुसलमानों के अमीर, ए मुसलमानों के खलीफा, मुबारक हो, लड़का हुआ है। सुभान अल्लाह। फरमाया कौन मुसलमानों का अमीर, कौन खलीफा? खादिम ने कहा यही तो है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह अल्लाह आप हैं, मैं आपको कह रहा था ऐसी लकड़ी लगा, ये करो वो करो। वो है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है कि उनकी बीवी से जब किसी ने पूछा तो उनकी बीवी कहती है कयामत का मुझे कोई खौफ नहीं है। कौन कह रही है? हजरत उमर की बीवी कह रही है कि मुझे कयामत का कोई खौफ नहीं है। फरमाया कि आपके पास नेकी? फरमाया नेकी पर मेरा इतना गौर नहीं है, बस ये है कि कयामत के दिन तो खुदा बस मुझे यही कह के बख्श देगा कि यार छोड़ो दो, उमर की बीवी है। सुभान अल्लाह। क्या कह रही थी? फरमाया कि मुझे कोई फिक्र ही नहीं है, कयामत के दिन तो खुदा बस यही कह देगा कि छोड़ दो, उमर की बीवी है। सुभान अल्लाह। उमर की बीवी है। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला एक ऐसे खलीफा गुजरे, सुभान अल्लाह, 10 साल 6 माह उन्होंने खिलाफत की। उलमा फरमाते और 10 साल कर लेते तुम तो दुनिया के हर घर में मुसलमान ही होते। 10 साल 6 माह उन्हें खिलाफत का दौर संभाला है, मगर कसम खुदा की इस तरीके से उन्हें खिलाफत अंजाम दी है कि एक गवर्नर रखा था। एक गवर्नर जब रखने की जब बात आई थी तो कहा कि तू गवर्नर बनना चाहता है तो मैं पहले जानना लूं तुझे। जब इंटरव्यू की बात आई कि तू घर में कैसे रहता है? फरमाया उमर मैं बड़ा सख्त मिजाज हूँ, मैं अपने बच्चों से भी यानी मैं देखता नहीं कि मेरा बच्चा है कि कौन है, मैं बड़ा सख्त रहता हूँ, मैं घर में भी सख्त हूँ, बीवी के साथ भी सख्त हूँ। फरमाया जा, तू गवर्नर बनने के काबिल ही नहीं है,
گورنر بننے کے تو قابل نہیں ہے. ارے جو اپنے گھر میں اتنی سختی کے ساتھ پیش آتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیسا یعنی وہ کیسا حال کرے گا لوگوں کا. حضرت عمر بن خطاب پہلے سخت تھے مگر بعد میں اتنے نرم دل ہو گئے کہ بہت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اور اس طریقے سے آپ نے دور خلافت کو سنبھالا تھا. مگر ایک بدبخت نے کہ جب آپ نماز کی حالت میں تھے تو ایک بدبخت نے خنجر جو زہر سے بھرا ہوا خنجر تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں اتار دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ دنوں کے بعد وصال ہو گیا تھا یعنی شہادت ہو گئی تھی. تو یہ جو ماہ محرم ہے نا تو ایک محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا وصال پاک کا دن ہے. ایک محرم یعنی کتنی اچھی بات ہے کہ یعنی یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کی ابتدا جو ہے اس کی پہلی تاریخ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے شروع ہوتی ہے. اور اہل بیت سے تو بڑی محبت فرماتے تھے اور خلافت بہت بہترین طریقے سے سنبھالتے تھے. ایک مرتبہ ان کا جو لڑکا تھا حضرت عبداللہ وہ آئے, ابا جی کچھ بات کرنا ہے. فرمایا بھی میٹنگ شروع ہے ذرا تھوڑی دیر کے بعد. پھر جب کچھ دیر ہو گئی فرمایا ادھر آ بیٹا تو کیا بات کر رہا تھا. جیسے وہ آنے لگے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے جو چراغ جل رہا تھا وہ چراغ بجھا دیا. فرمایا ابا حضور یہ کیا کیا, آپ نے چراغ بجھا دیا. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ ایک پیسے جمع کرتے تھے تو وہ یہ جو چراغ ہے نا یہ جو چراغ میں جو تیل ہے یہ لوگوں کے پیسے کا ہے. تو میں یہ چراغ خالی جو میٹنگ ہوتی ہے جو خلافت وغیرہ عدل انصاف کرنا تو خالی میں اسی کے لیے میں یوز کرتا ہوں. اور جو تو بات کرے گا تو پھر یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہوا اور ہمارے ذاتی معاملے میں لوگوں کا تیل خرچ کروں اس لیے میں نے بجھا دیا. سبحان اللہ. یہ ہم سے نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں مگر یہ جو باتیں تھی حضرت عمر کی یعنی وہ تیل, اب تیل جو ہے اب بتی جلے گی تو کتنا خرچ ہوگا. فرمایا لوگوں کا جو تیل ہے نا وہ تیل بھی میں یعنی وہ جو بتی ہے بتی جو تیل یوز کریں گی مجھے وہ تیل بھی مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنے ذاتی معاملے میں خرچ کروں. تو کیوں نہ پھر واقعی اگر ہم نے راجنیتی اگر سیکھنا ہو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ہسٹری کو پڑھا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے ایک خلیفہ گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیتیں اتاری ہے نا قرآن پاک میں. دیکھیں مجھے کہنے کے لیے بہت رہتا ہے لیکن میں کبھی کبھی آپ کا بھی سوچتا ہوں کہ یار آپ لوگ نہ بور ہوا نہیں تو آپ میرا معاملہ چھوڑ دیجئے. میں اگر بولنے بیٹھا تو میں بولنے لگ جاؤں گا. حالانکہ مجھے وقت بھی دیکھنا ہے. برائے کرم برائے مہربانی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ جب بولنے لگتا ہوں تو اللہ کا فضل و کرم میں باتیں دھیان میں آتے جاتی ہیں. تو پھر حضرات گرامی یہ جو قرآن پاک ہے جس میں 6666 آیتیں ہیں. علماء کہتے ہیں 20-25 آیتیں تو عمر کے رائے کے مطابق اتری ہے. عمر بن خطاب یعنی یہ کہتے تھے کہ یار کبھی کبھی یہ ذہن میں چلتا تھا کہ یار ایسے اگر قرآن پاک کی اگر آیت اتر جائے. سوچا اور جبریل امین وہی آیت لے کر آ گئے. کبھی کبھی جملہ یہ کہا اور وہی آیت نازل ہو گئی. سبحان اللہ. تو قرآن پاک بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق کبھی کبھی اترا ہے. وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے تھے. ایک بار نا یہودی اور ایک مسلمان تھا, حالانکہ وہ ڈپلیکیٹ مسلمان تھا, منافق تھا. تو وہ ایک مسلمان جو منافق تھا وہ جو یعنی بس وہ ایک لباس اڑا ہوا تھا مسلمان کا. تو یہودی اور اس میں کچھ بحث ہو گئی, کچھ پراپرٹی کا معاملہ تھا. تو چلو ہم یعنی فیصلہ کرنے کے لیے نبی کے پاس جاتے ہیں. تو نبی کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو فیصلہ کیا تو غیر مسلم کے حق میں کر دیا, کیونکہ اس وقت جو تھا اس پراپرٹی کے معاملے میں غیر مسلم جو تھا حق پہ تھا, یعنی پراپرٹی کے معاملے میں غیر مسلم حق پہ تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کرنا تھا تو وہ جو غیر مسلم کے حق میں کر دیا. غیر مسلم کے حق میں کرنا تھا. اب وہ جو منافق تھا مسلمان اس کو پسند نہیں آیا. فرمایا کہ نہیں اب میں تو فیصلہ کرنے کے لیے عمر بن خطاب کے پاس جاؤں گا. فرمایا کہ یار تمہارے نبی نے فیصلہ کیا کیا تجھے پسند نہیں ہے؟ فرمایا پسند نہیں تبھی تو جا رہا ہوں میں, مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں ہے. عمر بن خطاب کے پاس میں جاؤں گا اور ان سے میں فیصلہ سنوں گا. فرمایا ٹھیک ہے. وہ غیر مسلم بھی
راضی ہو گیا. اور جب وہ جانے لگے عمر بن خطاب کا دروازہ کھٹکھٹایا. فرمایا عمر ہمارا فیصلہ کر دو تو ذرا, میں مسلمان ہوں اور یہ غیر مسلم ہے. فرمایا اچھا بات کیا ہے؟ پھر وہ غیر مسلم بول پڑا کہ دراصل ہم فیصلہ کرا کے آئے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے, یعنی جو تمہارے نبی ہیں ہم ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا, مگر یہ جو ہے اس کو پسند نہیں آیا تو یہ تمہارے پاس آیا ہے. فرمایا کیا یہ جو یہودی ہے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے, یہ غیر مسلم ہے, میں مسلمان ہوں, مگر عمر مجھے فیصلہ تجھ سے سننا ہے. اچھا مجھ سے سننا ہے کیا, چلو ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب گھر میں گئے, تلوار نکالی اور گردن اڑا دی. لا پھر میرا فیصلہ یہ ہے, اس کی گردن اڑا دی. لوگوں نے ماحول بنا دے کہ یار عمر بن خطاب نے مسلمانوں کو قتل کر ڈالا, مار ہی ڈالا. جب پوری دور جب بات پھیل گئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر ڈالا ہے. فرمایا پھر عمر بن خطاب نے کہا کہ حضور ارے جس کو آپ کا فیصلہ نہیں معلوم وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو بے شک پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان نہیں تھا, وہ منافق تھا. عمر نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح فیصلہ کیا. ایک بار جا رہے تھے, اب شرابی جو ہے, شرابی آدمی اتنا یعنی ایسا رہتا ہے کہ وہ رہتا ہے یعنی ہاتھ پاؤں میں دم نہیں, ہم کسی سے کم نہیں, مگر بحث کرنے میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ڈرتا نہیں, یعنی ایسا لگتا ہے کہ یار صحیح میں نہ جانے وہ کون سی جیم کر کے آیا ہے. تو جب ایسا ہی کچھ شرابی آدمی تھا اور آ رہا تھا مست دھن میں, شراب کی بوتل تھی ہاتھ میں, عمر بن خطاب کو دیکھا تو ساری شراب اتر گئی. دیکھا کہ یار عمر بن خطاب آ رہے, ساری شراب اتر گئی ہے نا. آج تو کیا کیا کرنا پڑتا ہے, مجھے بھی تھوڑی سی معلومات ہے, کوئی چائے بار بار بنانا پڑتی ہے تب جا کے اترتی ہے, مگر حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا پوری شراب اتر گئی. عمر بن خطاب آ رہے کہ پھر وہ بوتل جو تھی اس بوتل میں بھی شراب تھی, بوتل کو چھپا لیا پیچھے, بوتل کو چھپا لیا. عمر بن خطاب آئے اور پھر آنے کے بعد عمر بن خطاب نے محسوس کیا کہ اس کے یہ کچھ چھپا رہا ہے. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہے. فرمایا کیا ہے پیچھے؟ فرمایا دودھ کی بوتل ہے. اللہ یہ کیا کر دیا, کیا کہہ دیا, کیا ہے پیچھے؟ فرمایا دودھ کی بوتل ہے. اب کہنا تھا وہ شرابی اور زیادہ پھنس گیا. اب تو شراب بھی اوپر سے جھوٹ بھی بولا, یعنی وہ دبدبا اتنا خطرناک تھا کہ دودھ یعنی منہ سے دودھ کی بوتل نکل گیا. فرمایا دودھ کی بوتل بھی چھپاتا کیوں, نکال باہر. دودھ کی بوتل ہے تو چھپاتا کیوں ہے, نکال باہر, سامنے رکھ. فرمایا مولا لاج رکھ لے, آج کے بعد شراب پینا ہی چھوڑ دوں گا, بس آج کے دن لاج رکھ لے, آج کے دن بس, آج آخری بوتل ہے, آج سے شرابی مسجد کا دروازہ پکڑ لے گا, ہاتھ میں قرآن پاک پڑھے گا, تسبیح میں لگ جائے گا, بس آج لاج رکھ لے, عمر آ گیا ہے, شراب ہی چھوڑ دوں گا. اور میں نکال, آنکھیں بند کر لی شرابی نے, اور سامنے جب ہاتھ کانپ رہے, عمر بن خطاب نے کہا ٹھیک ہے جا گھر پہ. سبحان اللہ. اب شرابی جو ہے وہ تعجب کر رہا ہے, چھوڑ دیا. فرمایا ٹھیک ہے جا گھر پہ. وہ کانپنے لگ گیا, عمر بن خطاب جا گھر پہ. اب جب اس نے دیکھا تو وہ شراب نہیں دودھ میں تبدیل ہو گئی تھی. سبحان اللہ. وہ شراب ہی نہیں رہی, وہ دودھ میں تبدیل ہو گئی. فرمایا مولا لاج رکھ لی تو عرش اعظم سے بھی آواز آتی ہے, ارے تم زمین والے جتنا عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, ہم آسمان والے بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم بھی خیال کر لیتے ہیں. جو عمر شراب کو دودھ میں تبدیل کر سکتا ہے, کیا وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی, میرے حضور نے فرمایا اے مسلمانوں, اے میرے امتیوں, جب تم نیک لوگوں کا ذکر کرنا تو میرے عمر کو کبھی مت بھولنا. جب نیک لوگوں کا ذکر کرنا میرے عمر کو کبھی مت بھولنا, اس لیے کہ ذکر عمر کا کرو گے راضی پروردگار ہوں گا. سبحان اللہ. ذکر عمر کا کرو گے راضی میں ہوں گا, ذکر تم عمر کا کرو گے راضی صدیق اکبر ہوں گا. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جب وصال ہو جائے نا میرا تو حضور کا جو مزار پاک ہے نا, تو ایک بازو میں صدیق اکبر کا مزار ہے, دوسری بازو میں مجھے دفن کر دینا. سبحان اللہ. مگر جب انتقال کا وقت جب قریب آیا, اب میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں, میں زیادہ نہیں, بولنے کو تو بہت کچھ ہے مگر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا.
فرمایا جب انتقال کا جب وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، بیٹا میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، میں نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا ہے کہ حضور کے مزار کے قریب مجھے دفن کر دینا۔ تو پہلے حالانکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھ لینا کہ عمر بن خطاب نے یہ کہہ دیا تھا تو آپ راضی ہو یا نہیں، اس لیے کہ میں ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے دفنا بھی دے اس لیے کہ میں خلیفہ ہوں، لوگ مجھے دفنا بھی دے اس لیے کہ میں خلیفہ ہوں کہ یار خلیفہ کا حکم ہے اب تو کرنا ہی پڑے گا، مگر مجھے منظور نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب آپ کے بیٹے جاتے ہیں، جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ پیارے خلیفہ عمر بن خطاب کا وصال ہوا ہے، جنازہ ہے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کرتے ہیں، فرمایا اما عائشہ میرے ابا حضور عمر بن خطاب کی چاہت تھی کہ وہ حضور کے مزار کے قریب دفن ہو، مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اما عائشہ کی جو رائے ہوگی نا اس پر عمل کیا جائے، تو اما عائشہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہے حالانکہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، حالانکہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر عمر کے بڑے احسانات ہیں مسلمانوں پر، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر عمر کے بڑے احسانات ہیں اسلام پر، اور لو میں اجازت دیتی ہوں عمر بن خطاب کو کہ میت کو یہاں پر دفن کر دیا جائے، عمر بن خطاب کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ اور پھر جو گنبد خضرا بنا ہوا ہے نا حضور کا مزار بھی ہے، اور آجو باجو جو ہے نا تو ایک طرف حضرت صدیق اکبر کا مزار ہے، دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب کا مزار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم قیامت میں جب ہوگا نا تو قیامت کے دن بھی خوب بھیڑ ہوں گے مسلمانوں کی، ہے نا، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، تو جانتے ہو اس وقت میں ہوں گا نا، تو جب میں ہوں گا تو میرے دائیں بازو میں صدیق اکبر ہوں گے، بائیں بازو میں عمر بن خطاب ہوں گے، میرے دائیں بازو میں حضرت صدیق اکبر ہوں گے اور بائیں بازو میں عمر بن خطاب ہوں گے۔ اور اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم ہم اس طریقے سے ساتھ ساتھ میں جنت میں جائیں گے اور ایک ساتھ رہیں گے، سبحان اللہ۔ جانتے ہو یہ ایسے خلیفہ ہے، اگر ان کی اگر زندگی اگر پڑھی جائے اور غور کیا جائے مسلمانوں، ان کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں، حالانکہ میں تو گناہ گار ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی بات ہے، عمر کی چھوٹی بات بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مگر واقعی اگر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بتانے کو تو بہت ہے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں، اگر ہم غور کریں گے اور پڑھیں گے، اگر سنیں گے، اگر سمجھیں گے تو قسم خدا کی ہمارا دل اگر کہے گا کہ یار عمر بن خطاب کی یہ زندگی ہے، یہ ہسٹری ہے، تو مسلمانوں حضرت عمر بن خطاب کا وہ راستہ کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، کیا وہ راستہ تم اختیار نہیں کرو گے؟ تو وہی راستہ ہے کہ بے شک صراط مستقیم کہ مسلمانوں مسجدوں کی طرف اپنا رخ کر لو، سجدوں سے اپنا رشتہ بنا لو، مصلوں سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ بے شک قسم خدا کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی سے ایسی نفرت فرماتے تھے، اس لیے کہ جب ایک ضعیفہ کا تیل گر گیا تھا، جب تیل گرا تھا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آئی، فرمایا عمر بن خطاب میرا تیل گر گیا ہے، فرمایا ٹھیک ہے پیسے لے جا، کتنے کا تیل تھا، تھوڑے سے پیسے زیادہ لے جا، فرمایا عمر بن خطاب مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے وہ تیل چاہیے۔ کچھ لوگ نا، کچھ ان پڑھ لوگ ہیں یہ قصہ حضرت علی کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، مگر اصل قصہ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جاتی ہے ضعیفہ، فرماتی ہے عمر بن خطاب مجھے اپنا تیل چاہیے، مجھے تیل چاہیے، فرمایا ٹھیک ہے تیل چاہیے، آپ نے خط لکھا اور خط میں لکھا اور فرمایا جا یہ جو چٹھی ہے یہ خط ہے، جا تیرا تیل گرا ہے وہاں دفن کر دینا۔ ضعیفہ جاتی ہے اور جہاں تیل گرا تھا اس چٹھی کو دفن کر دیتی ہے، دفن کرنا تھا، پورا تیل باہر آ جاتا ہے، یعنی زمین ایک بوند بھر بھی تیل وہ نہیں رکھتی ہے، پورا کا پورا تیل اگل دیتی ہے۔ یار زمین اگر کوئی پانی بھی پی لے تو وہ واپس نہیں چھوڑتی، آج وہ تیل چھوڑ رہی ہے۔ ضعیفہ اس تیل کو لیتی ہے اور ڈبے میں بھرتی ہے، پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے، عمر بن خطاب چٹھی میں ایسا کیا لکھا تھا کہ زمین نے میرا تیل واپس کر دیا؟ فرمایا میں نے چٹھی میں لکھا تھا اے زمین تو اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے ورنہ وہی تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔
یہ لکھا تھا میں. تو پھر زمین نے یہ سوچا کہ یار بے نمازی آئی سے تو اچھا کہ میں تیل دے دوں. تو زمین نے بے نمازی کو اپنے اندر دفن کرنا پسند نہیں کیا, تیل واپس کر دیا. تم کہو گے حضرت جی بہت سے بے نمازی تو دفن ہیں, ان کو تو پھینکا بھی نہیں زمین نے. فرمایا اندر جا کے دیکھا ہے, اندر جا کے دیکھو یار وہ کس حالت میں رکھا ہے کہ پھینکا ہے اس کو. تو حقیقت بات بتا رہا ہوں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, نماز پڑھیں گے ہمارے لیے بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.